अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो जी, मैं हूँ अलीज़ा आयत राइटर, और आप सब हैं अनुशी अहमद के यूट्यूब चैनल पर। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि एक राइटर के चैनल पर दूसरी राइटर की वॉइस ओवर कैसे। तो ये भी एक वजह है, हमारी जो एडिटर है यानी जो वॉइस ओवर करती हैं वो उनकी तबीयत ज़रा ख़राब है, नासाज है, तो आप जो है उनके लिए दुआ कीजिएगा। बाकी आज तो वॉइस ओवर देनी थी, तो इसलिए यानी कि उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी। वैसे तो मैं अपने एपिसोड्स में काफ़ी यहाँ पे रीडर्स मुझे जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, अलीज़ा आयत। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तो जानते होंगे, तो अगर नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, खैर है। बाकी अपना इंट्रोडक्शन तो मैंने आपसे करवा दिया। अब अनुशी अहमद के चैनल पर मैं सिर्फ वॉइस ओवर करने के लिए आई हूँ। हो सकता है कि अगली 2-3 एपिसोड्स पे भी करूँ, और हो सकता है कि ना भी करूँ, क्योंकि वॉइस ओवर जो कर रही हैं वो ठीक नहीं है। तो चलें जी, हम अपने एपिसोड की जानिब बढ़ते हैं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर एपिसोड आप तक आराम से पहुंच जाए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट लाजमी किया करें। इस तरह हमारे जो नॉवेल्स होते हैं, जो हमारी वीडियोस होती हैं, उसकी रीच डाउन नहीं होती है, और जिस नॉवल की रीच डाउन नहीं होती वो नॉवल मतलब कि बहुत आगे जाता है। और मुझे तो लगता है कि हमारे जो रीडर्स हैं जो हमारे से इत्तेफाक करते हैं वो तो लाजमी चाहेंगे कि हमारी राइटर्स हमेशा ऊंचे मुकाम पे जाएं, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे। तो हर राइटर अपनी मेहनत करती है और मेहनत का सिला हर बंदे को चाहिए होता है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें। बढ़ते हैं हम अपने एपिसोड की जानिब। नॉवल है जुनून रक़्सम, किस्त नंबर 27 पार्ट 1। हनान जवेरिया को लिए सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया था, जहाँ सभी लोग जीजा साला तलाक तलाक खेल रहे थे। हनान के कदमों की आहट पर सबने नज़रें हनान और इसकी बाहों में मौजूद जवेरिया पर गई, जो गुस्से से हनान को घूर रही थी, क्योंकि तमाम मुलाजमीन मैंने खेजी नज़रों से इन दोनों को देख रहे थे। जवेरिया का गुस्सा मज़ीद बढ़ा था, क्योंकि अब इन लोगों पर नज़र पड़ते तो सुबान, फराज और मुस्तफ़ा का चेहरा सुर्ख हुआ था। तो तमाम ख़वातीन हैरान और परेशान खुले मुंह के साथ हनान और जवेरिया को देखने लगी, मगर हनान तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। क्या बेशर्मी है ये, फराज ने जब से कहा। शादी बेशर्मी की कंप्लीट पैकेज का दूसरा नाम है। हनान फराज को आंख विंक करता, जवेरिया को हनबाज गोद में उठाए सबके खुले मुंह को इग्नोर करता जवेरिया के कमरे की सिमत बढ़ा। बेदखल तो इस साले को करना चाहिए, सुबान ने दांत पीसते हुए सुर्ख चेहरे से कहा। जुबान संभाल कर वरना खींच लूंगा। मेरे भाई को लफ्ज भी कहा तो, मेरे भाई को एक लफ्ज भी कहा तो। हदाद सुबान को देखता गोया हुआ। तुम्हारा भाई जो मर्जी बेशर्मी दिखाए। मुस्तफ़ा मैदान में माथे पर बल लिए नागवार से कूदा। इसके पास लाइसेंस है, ज़यान ने सतह किया। और मेरी बहन को छोड़ो। ज़यान वापिस मुद्दे पर आता बोला, तुम्हारी बहन पूरी की पूरी मेरी है, छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबान ने कहते ही ज़यान की ढीली गिरफ्त मुकद्दस के हाथ पर महसूस करते मुकद्दस को अपनी सिमत खींचा, जो कटी डोर की पतंग की तरह सुबान के सीने से जा लगी। ये सुबान ने इसलिए किया था कि ज़यान ने सख्ती से मुकद्दस का हाथ पर गिरफ्त जमाई हुई थी। वो दोनों बराबर सख्ती से मुकद्दस का हाथ थामे हुए थे। अगर ज़यान की गिरफ्त ढीली पड़े बिना सुबान मुकद्दस को खींचता तो इसकी बीवी की चीखें निकल जानी थी। ज़यान मुंह खोले सुबान को देखे गया, जो मुकद्दस को खुद में भींचे हुए था। हदाद का चेहरा सुर्ख था। सुबान, मुकद्दस सुबान की हरकत पर शर्मिंदा होती बोली, मुझे मिलने देना भाई से। मुकद्दस ने मासूमियत से इल्तिजा की, जिस पर ना चाहते हुए भी सुबान ने मुकद्दस को आज़ादी बख्शी। ज़यान ने आगे बढ़ते मुकद्दस को गले लगाया। सुबान ने जब्त किया। कहाँ बर्दाश्त था अपनी मलकियत को इसके भाई के हिसार में भी देखना। आई एम सॉरी आपी, लेकिन आपको भी तो मेढक की तरह उछल कर कफीर हवेली से यहाँ जंप नहीं लगानी चाहिए थी, ज़यान ने मुंह बनाते हुए बोला। मुकद्दस ज़यान की बात पर नम आंखों से इसके सीने पर मुक्का झाड़ गई।
حداد کہکا لگا اٹھا۔ زیان درد سے کراہنے لگا۔ کراہنے کی ایکٹنگ کرتا مقدس سے دور ہوا تو حداد نے مقدس کو گلے لگایا۔ صحیح کہہ رہا ہے زیان۔ ویسے مقدس حداد کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھی کہ حداد کی شرارت سے کہنے پر منہ بناتی حداد سے دور ہوئی۔ بس پڑ گئی دل کو ٹھنڈ۔ سبحان مقدس کو اپنے ایک ہاتھ کے حصار میں لیتا گھور کر بولا۔ مقدس نے منہ بنایا۔ سبحان مقدس کو لیے ان لوگوں کو مکمل اگنور کرتا نیچے کی سمت قدم بڑھا گیا، جبکہ مصطفیٰ تو پہلے ہی فون رنگ ہونے پر اپنے روم کی سمت بڑھ چکا تھا تو شمائلہ نیچے کی سمت بڑھ گئی، جبکہ افق مصطفیٰ کو دیکھتی مصطفیٰ کے پیچھے ہوئی تھی تو عطرت کو بھی اپنے روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر حداد اداس کے پیچھے ہوا تو زیان کندھے جھکاتے نیچے گیا تو جناح جس کی نظر فراج کے ہاتھ پر پٹی پر پڑی تھی وہ فراج کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی کہ فراج نے منہ جناح کو دیکھنے اپنے واپس کمرے کا رخ کیا۔ جناح فراج کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ حنان جویریہ کو لیے کمرے میں داخل ہوتا، پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کرتا جویریہ کو لیے بیڈ کی سمت بڑھا تھا۔ جویریہ کو بیڈ پر اونچا کرتے لٹائے حنان خود جویریہ کے قریب بیٹھا۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ حنان نے جویریہ سے پوچھا، لہجے میں نرمی تھی۔ مجھے کیوں تکلیف ہوگی؟ جویریہ نے نظریں کھڑکی کی سمت کیے جواب دیا۔ حنان نے ایک نظر جویریہ کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے جویریہ کے چہرے پر جھکا جو جویریہ نے سنہری نظروں کو چپکائے حنان کو دیکھا۔ حنان نے جھکتے نرمی سے جویریہ کی پیشانی پر لب رکھے۔ جویریہ کی رنگت میں سرخی گھلی تھی۔ جویریہ حنان کے سینے پر ہاتھ مارتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی جو اس کے اطراف میں دائیں بائیں ہاتھ ٹکائے اس پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ حنان جویریہ کے ٹھنڈے پڑتے گال پر اپنے لب رکھتا گویا ہوا۔ دور ہٹو مجھ سے، جو کرنا ہے رات میں کرنا، یہ میرا کمرہ ہے اور میرا مائکہ ہے، سب لوگ موجود ہیں یہاں۔ جویریہ حنان کے نرم لمس پر مزید سرخ پڑتی بولی۔ مزاحمت اب بھی جاری تھی۔ بیوی تو بیوی ہے، چاہے مائکے میں ہو یا سسرال میں، اور اس کو چاہنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، البتہ شوہر کا موڈ ہونا ضروری ہے، حنان نے کہتے جویریہ کے دوسرے گال پر لب رکھے۔ جویریہ نے مزاحمت بڑھائی۔ تم؟ جویریہ یک دم چیخنے لگی، مگر حنان اس پر حاوی ہوتا جویریہ کے گلابی لپسٹک سے سجے گلاب جیسے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں پوست کیے اس کی سانسیں انہیل کرنے لگا جو جویریہ نے تڑپ کر حنان کی شرٹ کو کالر سے جکڑا۔ حنان جویریہ کے نچلے لب پر دانت گاڑتا پیچھے ہوا۔ چھوڑنے کے لیے تو رخصتی نہیں کروائی تھی ڈارلنگ، اب خاموش ہو جاؤ اور کچھ دیر خود بھی آرام کرو اور مجھے بھی کرنے دو، حنان نے کہتے ریموٹ سے لائٹ آف کی اور جویریہ غصے سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی حنان کے سینے پر شرٹ کے اوپر دانت گاڑ گئی۔ حنان اچانک اپنی شفاق بیوی کی حرکت پر سسک اٹھا کیونکہ جویریہ نے بہت بے رحمی سے دانت گاڑے تھے۔ حنان نے دانت پر دانت جمائے جویریہ کے اٹیک کو برداشت کیا اور جویریہ کی کمر پر گرفت سخت کرتے جویریہ کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ شفاق بیوی، یہ ظالم ادائیں مت دکھاؤ، یہ نہ ہو جو ابھی تم چل نہیں پا رہی اپنے مائکے میں اپنے کمرے کے بیڈ پر سے اٹھ بھی نہ پاؤ، حنان نے وارننگ دیتے کہا، جس پر جویریہ نے خود کو کسی بھی عمل سے باز رکھا۔ حنان جویریہ کی خاموشی پر کہکا لگا اٹھا۔ اسٹڈی روم میں یاسر اشراق کو سرو کرتا خود بھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ وقفاً اشراق کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالتا رہتا۔ اشراق نے غصے سے یاسر کو دیکھا جو اب اس کی پلیٹ میں سینڈوچ ٹوسٹ ڈالنے والا تھا۔ اشراق نے پلیٹ ہی غصے سے سائیڈ پر کر دی۔ یاسر جو ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے اپنی کچھ ضروری فائلز چیک کر رہا تھا لمحے بھر کو ٹھٹکا اور اشراق کو دیکھنے لگا جو غصے سے یاسر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ملکہ؟ یاسر نے سینڈوچ واپس رکھتے پوچھا۔ وہ سمجھ نہ پایا اشراق کے غصے کو۔ آپ مجھے کھلا کھلا کر مارنا چاہتے ہیں؟ اشراق نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔
یاسر کی نظر اشراق کی پلیٹ پر گئی جو اب بھی آدھے لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ میں ایسا کیوں چاہوں گا یار، اور ابھی تم نے کچھ کھایا ہی نہیں، بلکہ یاسر نے اشراق کو جواب دیا۔ اشراق کا منہ حیرت سے کھل گیا، ہونٹ واہ ہوئے۔ یاسر اشراق کی کیوٹنس پر پھر سے محمود ہو سے دیکھنے لگا۔ میں نے 2 پلیٹ ختم کر دی ہیں اور آپ بار بار میری پلیٹ میں کچھ ڈال رہے ہیں۔ میں رکنے کو منہ کھولتی ہوں تو آپ کی نظریں اس منحوس لیپ ٹاپ پر ہیں، میری بات ہی نہیں سنتے، اشراق نے غصے سے کہا۔ یاسر فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا، لیپ ٹاپ فوراً بند کیا۔ سوری ملکہ، بس یہ اور ختم کر دیں، پھر میں کچھ نہیں ڈالوں گا پلیٹ میں۔ یاسر نے کہا۔ اشراق نے غصے سے یاسر کو دیکھا۔ آپ مجھے غصہ دلا رہے ہیں، اشراق نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ یار میں تو بس ناشتہ کروا رہا ہوں۔ بیویوں کی حسرت ہوتی ہے کہ شوہر ان کا خیال رکھے، فکر کرے، اور ایک تم ہو ملکہ، یاسر نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کی بیویاں اپاہج نہیں ہوتی، میں نے زیادہ کھایا تو موٹی ہو جاؤں گی، جو میرے معذور پیر کے لیے اچھا نہیں، میں کیسے چلا پھرا کروں گی اس پیر سے۔ اشراق نے طعنہ نہیں مارا تھا، مگر یاسر کو اس وقت وہ طعنہ ہی لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں یاسر کو اس جملے پر غصہ بھی نہ آیا۔ ملکہ دوبارہ یہ الفاظ خود کے لیے استعمال مت کرنا، اور تم موٹی ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی گود میں اٹھائے رکھوں گا، بیساکھی کی بھی ضرورت نہیں، یاسر نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ یاسر کی بات پر اشراق کے گال دہک کر سرخ ہوئے۔ یاسر نے اشراق کے گالوں کو مسکراتے دیکھا۔ اشراق نے خود کو 2 لمحوں میں کنفیوز کرتے یاسر کو دیکھا۔ وہ کیوں اس سے نرمی برت رہا تھا، اور وہ کیوں اس سے نرم رویے کا جواب نرمی سے دے رہا تھا؟ اشراق نے سر جھٹکا۔ یاسر اسے دیکھ رہا تھا۔ اشراق کنفیوز ہوئی۔ اب یہ آپ کھائیں گے؟ اشراق یاسر کی سمت پلیٹ کرتی بولی۔ ملکہ میں ناشتہ کر چکا ہوں، یاسر اشراق سے نظریں ہٹائے پلیٹ کو دیکھتا بولا۔ میں بھی کر چکی تھی، آپ نے اوور ایٹنگ کروائی ہے مجھ سے، اور یہ پلیٹ اب ویسٹ ہو جائے گی، اور کھانے کو ویسٹ نہیں کرتے، تو آپ کھائیں گے یہ، اشراق نے جیسے حکم دیا۔ یاسر اس لڑکی کا حسین چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ پورے ملک کو احکامات دیتا تھا، سب اس سیاست دان کے حکم کی تکمیل کرتے تھے، اور اس کی بیوی سے حکم دے رہی تھی۔ واقعی اس کی بیوی تو کچھ بھی کروا سکتی تھی اس سے، یاسر نے بے چارگی سے سوچا۔ وہ ہمیشہ ہلکا پھلکا کھانا کھاتا تھا، اور شاید کبھی اس نے اوور ایٹنگ کی ہو، مگر یہ چونکہ اس کی بیوی کا پہلا حکم تھا تو اسے ماننا ہی تھا۔ یاسر نے چپ چاپ پلیٹ اپنی سمت کھسکائی، اور اس دوران وہ پہلے اشراق کی سمت ٹیبل پر جوس کا گلاس بڑھا گیا۔ اشراق نے آنکھیں سیکری تو یاسر نے بھی پلیٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اشراق نے منہ بناتے جوس لبوں سے لگایا تو یاسر بھی سر جھکائے مسکراتا دوبارہ ناشتہ شروع کر گیا۔ وہ ناشتے سے مکمل فارغ ہوئے تھے کہ یاسر کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ فون سلیمان کا تھا۔ بھابی کے آتے مجھے بھول گیا، سلمان نے چورتے شکوہ کیا۔ تو یاد کرنے والی چیز کب سے ہو گیا؟ یاسر نے جواباً کہا۔ مطلب تو مجھے بھولتا ہی نہیں کیا؟ سلمان نے خوشی سے پوچھا۔ نہیں، میں کرپٹ DSP کو یاد نہیں رکھتا، یاسر نے فرصت سے جواب دیا، اور مجھے دیکھ وردی سے وفا نبھاتے کرپٹ سیاستدان کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ سلیمان فون کان سے ہٹائے ایک لمحہ گھورتے ہوئے واپس کان سے لگاتا دانت کچکچا کر بولا۔ کام بول، بکواس نہ کر، یاسر نے بیزاریت سے کہا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ فاروق تیرے مخالفین کو تیری پارٹی کی ساری رپورٹیں دے رہا ہے، اور ہاں، آج ولیمہ کینسل کروا دے، وہ لوگ تیرے خاندان پر حملہ کرنے کو بھی تیار ہیں، شاید کسی کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، سلیمان نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، موسم خراب ہے، بارش شروع ہو چکی ہے، ولیمہ کینسل کروا دینا چاہیے، یاسر نے کھڑکی سے شیشے پر پڑتی بوندوں کو دیکھتے ٹکا سا جواب دیا۔ سلیمان کا خون کھول اٹھا۔
موسم خراب کی وجہ سے نہیں، تیرے خاندان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس لیے۔ سلمان نے دانت پیستے یاسر کو باور کروایا۔ میں ڈرتا نہیں، یاسر نے 3 حرف جواب دیا۔ میں داد جی کو کال کر رہا ہوں، تو مر، باقیوں کی جان رسک میں نہیں ڈال سکتا میں، سلمان نے کہا۔ کر لے، اور اس کے بعد جہاں تو ملا داد جی سے تیری جان کو خطرہ ہوگا، کیونکہ تو نے داؤد کو کمزور سمجھنے کی غلطی کی ہے، یاسر کہکا لگاتا بولا اور کال ڈسکنیکٹ کر گیا، جبکہ سلمان نے داد جی کی لمبی بندوق کو اپنے سینے پر ٹکا ہوا سوچتے بے ساختہ سینہ مسلتے جھرجھری لی۔ اشراق یاسر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ یقیناً یاسر کی ساری باتوں کو سن چکی تھی، لیکن وہ پوری بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اشراق نے نقاب کیا تو یاسر بھی موبائل پاکٹ میں ڈالتا اشراق کی وہیل چیئر تھامتا اسٹڈی سے باہر نکلا۔ سامنے ہی لاؤنج میں زیان، جناح، سبحان اور شمائلہ تمام بڑوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ فاطمہ بیگم، مقدس اور رقیہ بیگم کھانا لگوا رہی تھیں۔ حداد، آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ عطرت، جو اپنے کمرے میں فریش ہونے آئی تھی، حداد کو اپنے چہرے کے نقوش کو مکمل لبوں سے مہکتے دیکھ کر روحانسی ہوتے ہوئے بولی۔ پیار کر رہا ہوں بیگم، تم ہمیشہ مگرمچھ بننے کو تیار رہتی ہو۔ حداد عطرت کے ناک کو دانتوں سے دباتا مسکراتے بولا۔ آپ کل رات سے پیار کر رہے ہیں، تنگ آ گئی ہوں میں آپ سے، اب چھوڑ بھی دیں مجھے، ورنہ میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی آپ کو۔ عطرت حداد کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی دور ہوتی ناک سکڑتے بولی اور پلٹ کر باہر جانے لگی کہ حداد نے عطرت کے سرخ چوڑیوں سے بھری کلائی تھامی اور عطرت کی گال پر زناٹے دار تھپڑ مارا۔ عطرت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دوپٹہ ڈھلک کر زمین پر گرا، لیکن وہ زمین بوس نہیں ہوئی تھی کیونکہ حداد نے اس کی ایک کلائی کو اپنی آہنگ کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ عطرت پھٹی پھٹی آنکھوں سے حداد کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ گہری سانسیں بھرتے وہ عطرت کو سہمنے پر مجبور کر گیا۔ مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ حداد دہارا۔ عطرت نے بے ساختہ سسکی بھری۔ وہ بس حداد کے حصار سے نکلنے کے لیے اب سب بے دہانی میں بول گئی تھی، مگر گزرتی رات حداد کی قربتوں نے اسے مغرور اور نخرے دکھانے پر مجبور کر دیا تھا، جس پر تضاد حداد کا صبح سے اسے دیوانوں کی طرح پیار کی بارش میں بھگانا اسے من چاہی بیوی کے عہدے پر فائز کر گیا تھا، ورنہ وہ چھوئی موئی معصوم عطرت اس دیو ہیکل کے سامنے یہ الفاظ کبھی استعمال نہ کرتی، جبکہ مقابل کے سرخ چہرہ اسے اپنے الفاظ کے معنی یاد دلا گیا تھا۔ چلیں جی ریڈرز، یہاں پر ہوتا ہے ہمارا ایپیسوڈ اختتام۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو دوسرا ایپیسوڈ بھی آج رات میں مل جائے گا، چونکہ آج شب برات کی رات ہے، تو آپ سب نے یقیناً آپ سب نے عبادت کرنی ہوگی، تو ہم سب کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور ایپیسوڈ اتنی چھوٹی بالکل بھی نہیں تھی، ایپیسوڈ کی ٹائمنگ 20 منٹ سے اوپر تھی، لیکن جب میں نے وائس اوور کی بیچ میں نے بہت تیز کر دی اور بہت کم بھی کر دی، اس کی وجہ سے ایپیسوڈ کی ٹائمنگ 16 منٹ سے اوپر جائے گی، لیکن اس کی اصل ٹائمنگ جو تھی وہ 20 منٹ سے زیادہ اوپر تھی، تو وائس اوور کی وجہ سے ویڈیو شارٹ ہو گئی۔ لیکن آپ نے اس چیز کو فوکس نہیں کرنا، آپ کو میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ آپ بعد میں یہ نہ کہیں کہ رائٹر نے بہت چھوٹی ایپیسوڈ دی ہے۔ نہیں، رائٹر نے بالکل ٹھیک ایپیسوڈ دی ہے جیسی وہ پہلے دیتی ہیں، لیکن میں نے وائس اوور کرنے میں اسے شارٹ کر دیا، تو اس کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ کو ایپیسوڈ ملتی رہا کریں گی۔ باقی آپ سب نے آج لازمی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے، اور سیکنڈ ایپیسوڈ بھی آپ کو جلد مل جائے گی، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے، ہمارے لیے دعا کرنی ہے، اور جسے آپ نہیں بھی جانتے اس کے لیے بھی کرنی ہے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے، ابھی کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔